मुफ्ती साहब के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और इनके ताज़ा बयानात के जरिए अपने इल्मी, इस्लाही और फिक्री अबियारी करते रहें। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज़ों, दीन इस्लाम अल्लाह ने दुनिया के अंदर गालिब होने के लिए भेजा है। वल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि। अल्लाह फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत का मकसद ये है कि दीन इस्लाम तमाम दीनों पे गालिब आ जाए, दीन इस्लाम को दुनिया में गलबा हासिल हो जाए। तो इब्तिदाई इस्लाम में इस्लाम को गालिब करने के लिए दो अमल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में वाज़ेह तौर पे नज़र आते हैं। सबसे पहला अमल जिसका आगाज़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का की सरज़मीन से फरमाया, वो अमल दावत का अमल है कि लोगों को सबसे पहले दावत के ज़रिए इस्लाम में दाखिल होने की कोशिश की गई कि लोग इस्लाम की दावत को कबूल करके कलमा पढ़ें। क्योंकि कुछ अरसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी खलवत की इबादत में मसरूफ़ रहे, वही का आगाज़ हुआ, नबूवत मिली। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म फरमाया कि अब लोगों में एलानिया तौर पर इस्लाम का ऐलान कर दो, अपनी नबूवत का ऐलान कर दो। फस्दा बिमा तुअमर व अअरिज़ अनिल मुशरिकीन, ए नबी जो तुम्हें हुक्म मिला है उसे पूरा कर दें, मुशरिकीन से घबराने की ज़रूरत नहीं, अल्लाह की मदद आपके साथ है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा पहाड़ी पे तशरीफ़ ले गए, मक्के वालों को जमा किया, फरमाया कि अगर मैं तुम्हें कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे से एक लश्कर आ रहा है और तुम पर हमला आवर होने वाला है, क्या तुम मेरी इस बात को कबूल कर लोगे? तो सब ने कहा, ए मोहम्मद, हम आपकी बात को कबूल करेंगे, मानेंगे, इसलिए कि आप सादिक और अमीन हैं। आपकी सदाकत और अमानत का डंका मक्का में बजता था, लोग अपनी अमानतें आपके पास रखवाया करते थे, तो आपको सादिक और अमीन समझते थे, इसलिए सब ने फ़ौरन कह दिया कि आपकी बात को कबूल किया जाए। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर सुनो कि मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हूँ, लिहाजा ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून, तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कह लो, कामयाब हो जाओ। तो ये पहला ऐलान था, पहली दावत थी जो मक्के वालों को दी गई कि तुम इस्लाम के अंदर दाखिल होकर अपनी कामयाबी ज़िंदगी का सफ़र शुरू कर दो। लेकिन जिनके दिलों पर शिरक की मेहनत हो चुकी हो, शिरक उनकी घुट्टी में दाखिल हो चुका हो, वो कब इस बात पर लब्बैक जल्दी कहने वाले थे। बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत देते रहे, लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाते रहे। आपकी बीवी मुसलमान हो गई, हज़रत अली बच्चों में सबसे पहले मुसलमान हो गए, आपके दोस्त अबू बकर मुसलमान हो गए, 5वें नंबर पे हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी मुसलमान हो गए। तो इस्लाम के अंदर लोगों ने दाखिल होना शुरू कर दिया। 13 साल दावत का अमल चलता रहा और इस्लाम के अंदर जिनको अल्लाह ने तौफीक देनी थी वो इस्लाम के अंदर दाखिल होते रहे। लेकिन इस पूरे 13 साल के अरसे में कलमा पढ़ने वालों पर जो जुल्म और सितम के पहाड़ टूटे हैं, वो भी एक मुस्तकिल दास्तान है। किस तरह उनको ऊपर जुल्म और जबर किया गया, लेकिन उन्होंने इस्लाम की दावत को जो कबूल किया उससे दस्तबरदार नहीं हुए।
گرم ریت پہ لٹایا گیا، برچھوں سے چیر دیا گیا، کوڑے برسائے گئے، مختلف اذیت ناک تکلیفوں میں مبتلا کیا گیا، لیکن وہ لا الہ الا اللہ چھوڑنے والے نہیں تھے۔ ایسی ایمانی قوت اور طاقت انہیں مل چکی تھی کہ وہ اس کو چھوڑنے کا نام نہیں لیتے تھے، لیکن رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے صحابہ اکرام کہ یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیں، ہم بھی انتقام لے لیں، ہم بھی آگے سے تلوار اٹھائیں، ہمیں بھی کسی عمل کی اجازت دیجیے۔ اللہ کی طرف سے وحی نہیں آئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو انتقامی کارروائی سے روک رکھا تھا، کیونکہ اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں آیا تھا۔ 13 سال کی اس پورے عرصے میں صحابہ نے ظلم اور ستم برداشت کیا، لیکن انتقامی کارروائی کے لیے تلوار نہیں اٹھائی۔ جب اللہ نے نظام دیکھا کہ کافر حد سے بڑھ گئے، مختلف طریقے استعمال کیے گئے، کبھی کہا گیا حبشہ میں ہجرت کر جاؤ، کبھی کہا گیا مدینے میں ہجرت کر جاؤ، مکہ چھوڑ دو، یہ زمین تمہارے لیے تنگ ہو رہی ہے، اس زمین پر تمہارے لیے رہنا مشکل ہو رہا ہے، وطن چھوڑنے کا حکم دیا گیا۔ اب وطن چھوڑنا کتنا مشکل ہوتا ہے، جہاں پہ انسان کا کاروبار ہو، گھر بار ہو، عزیز و اقارب ہو، اس کو چھوڑنا کتنا مشکل ہے، لیکن اللہ کی طرف سے آنے والے اس حکم پر بھی صحابہ نے عمل کیا۔ صحابہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا آپ بھی مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے، وہاں بھی جا کر اسی عمل کا آغاز ہوا کہ دعوت کے ذریعے لوگوں کو اسلام کے اندر داخل کیا جائے اور اسلام کی دعوت دی جائے۔ لیکن مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد بھی مشرکین مکہ کی جو اسلام مخالف دشمنی تھی، انہیں اسلام کے دعوت کو روکنے کے لیے وہ باز نہیں آئے۔ انہوں نے اب مدینہ منورہ میں شرارتیں شروع کر دی، منافقین اور یہود کو ملا کر اسلام کے خلاف سازشیں شروع ہو گئیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، پھر مسلمان کو حکم دیا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، 13 سال تم نے بڑا برداشت کیا ہے، اب اللہ کی طرف سے تمہیں اجازت ہے کہ تم تلوار اٹھاؤ، اب قتال کرو، وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہو۔ یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ مسلمانوں کو اللہ نے جہاد اور قتال کا حکم دیا کہ اب تم بھی ظلم و ستم کے مقابلے میں آ گئے۔ تو صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر پہلے دعوت کے ذریعے اسلام کی اشاعت ہوئی، پھر دعوت کا انداز بدلا گیا، تھی یہ دعوت لیکن انداز بدلا ہے۔ مکی زندگی کی دعوت کے پیچھے تلوار نہیں تھی، اخلاق تھے، پیار تھی، محبت، سمجھانا، ترغیب، تلوار نہیں تھی، انتقامی صورت نہیں تھی۔ لیکن 13 سال کے بعد جب کفار حد سے بڑھ گئے، ہجرت کی کرنے کے باوجود مسلمانوں نے ان کا علاقہ، اپنا علاقہ چھوڑنے کے باوجود بھی ان کی شرارتیں نہیں رکیں، تو پھر اس دعوت کے پیچھے تلوار اٹھانے کا حکم دیا۔ پھر کیا ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر روانہ فرماتے تھے اور صحابہ اکرام جا کر 3 باتیں کہتے تھے۔ دعوت کا انداز یہ تھا، دعوت کا انداز یہ تھا کہ یا تو تم اسلام قبول کر لو، تمہیں اسلام کی دعوت ہے، اسلام قبول کر کو مسلمان ہو جاؤ، جیسے ہم زندگی بسر کر رہے ہیں اسلام کے تابع بن کر رہو۔ اگر تم اسلام قبول نہیں کرتے تو پھر یہ حکومت ہمارے حوالے کر دو، پھر تمہیں اسلام کے ماننے والوں کے متحد رہنا پڑے گا، کیونکہ اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔
ان الدین عند اللہ الاسلام، دنیا کے اندر اب اگر کوئی مذہب ہے اللہ کے نزدیک معتبر مذہب ہے تو اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ تم کسی اور راستے کو اختیار کرنے کی کوشش کرو گے تو اللہ کے ہاں ہرگز قابل قبول نہیں۔ تو صحابہ کی یہ دعوت یا تو اسلام قبول کرو، اسلام قبول نہیں کرتے اسلام کے ماننے والوں کے متحد رہ کر زندگی بسر کرو، معاہدہ کرو۔ اگر اس پر بھی تمہاری رضامندی نہیں ہے تو پھر تلوار کے لیے تیار ہو جاؤ، پھر جنگ ہوگی، پھر جہاد ہوگا، پھر قتال ہوگا۔ یہ دعوت تھی، اسی کو کہتے ہیں دعوت اسلام۔ دعوت اسلام، دعوت اسلام جس دعوت کے پیچھے تلوار ہو۔ ایک ہوتی ہے تذکیر، وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ مسلمان ہے، کلمہ تو پڑھا ہوا ہے، مسلمان ہے کلمہ پڑھا ہوا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، اسلام پہ نہیں چلتا، رسول اللہ کی سیرت کو نہیں اپناتا، اپنے مقصد زندگی پر عمل نہیں کرتا، تو اسے دعوت جو دی جاتی ہے اسے تذکیر کہتے ہیں، اسے یاد دہانی کروائی جاتی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کے بعد تو آزاد نہیں ہے، تو اپنے مقصد زندگی کی طرف واپس آ جا۔ اس کام کے لیے، اس کے لیے جو اسے دعوت دی جاتی ہے وہ دعوت اسلام نہیں ہے، وہ دعوت تذکیر ہے کہ اسلامی احکامات پر عمل کرنے کی یاد دہانی ہے۔ کیا میرے بھائی، آپ بھولے ہوئے ہیں، آپ رستے سے ہٹے ہوئے ہیں، آپ ہدایت کے رستے کو چھوڑ کر کسی اور رستے پہ چل پڑے ہیں، آپ واپس آ جائیں۔ جیسے ہمارے علاقوں میں تبلیغی جماعت کے لوگ گھر گھر دروازہ بجاتے ہیں، گشت کرتے ہیں، ایک ایک گھر کے دروازے پہ دستک دینے کے بعد انہیں پیغام دیا جاتا ہے کہ تم بھول چکے ہو، تم غفلت کی زندگی میں ہو، تم اس غفلت کی زندگی سے نکل آؤ۔ ان کے جانے کا مقصد اسلام کی دعوت نہیں ہے، اسلام تو قبول کر چکے ہیں، کلمہ تو پڑھ چکے ہیں، لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد غافل بن چکے ہیں، اپنے مقصد زندگی کو بھول چکے ہیں، اس کی یاد دہانی کروائی جاتی ہے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اس آیت پر عمل کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں اسلام اور ایمان کا مذاکرہ کرتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ اس سے ایمان والوں کو نفع ہوتا ہے۔ جب ایمان کے مذاکرے ہوں گے ایمان بڑھے گا، ایمان کو تقویت ملے گی، روح کو تقویت ملے گی۔ صحابہ کرام خود ایمان کے مذاکرے کرتے تھے۔ ایک صحابی دوسرے سے کہتا تھا اجلس نؤمن بنا، اے میرے بھائی میرے پاس بیٹھ جاؤ، ہم کچھ ایمان کی باتیں کیا کریں۔ صحابہ بھی آپس میں ایمان کی باتیں کرتے تھے، ایمان کی باتیں کرنے کا اہتمام کرتے تھے، اس لیے کہ ایمان کی باتیں کرنے سے ایمان بڑھتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ مرد تو مسجد میں آ کر ایمان اور دین کی بات سن لیتے ہیں، خواتین کے پاس سننے کی ترتیب بہت کم ہے ہمارے معاشرے میں۔ تو مرد کی ذمہ داری ہے مسجد میں جو ایمان کا مذاکرہ سنے، گھر میں جا کر وہی ایمان کا مذاکرہ کرے، تاکہ خواتین کو بھی اسلام اور دعوت کے مذاکرے کا وقت مل جائے، وہ بھی اسلام کے مذاکرے کی بات کو سن لیں۔ جس طرح ایمان کی تقویت مرد کی ضرورت ہے، مسلمان عورت کی بھی ضرورت ہے۔ گھر میں تعلیم کے حلقے لگائے جائیں، گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی جائے، آپ کی سنت کی تعلیم ہو بچوں میں، بیوی میں، تاکہ گھر کا ماحول بھی بدلے، وہاں بھی ایمان کے مذاکرے چلیں۔ تو صحابہ اکرام آپس میں ایمان کے مذاکرے کرتے تھے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، ایک ہے دعوت اسلام، ایک ہے دعوت تذکیر۔ دعوت اسلام کافر کو جا کر اسلام کی دعوت دینا کہ کلمہ پڑھ لو، یہ دعوت اسلام ہے۔ مسلمان کو جا کر دعوت دینا یہ تذکیر ہے۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں، کسی کو کہیں کہ آپ نماز پڑھا کریں، دعوت کی نیت سے چلے جائیں، جماعت والے چلے جائیں، کہتے ہیں جی کافروں کو جا کر تبلیغ کریں، ہمارے پاس کیوں آتے ہیں؟ جبکہ اس بھائی کو یہ نہیں پتا کہ تجھے اسلام کی دعوت دینے نہیں آئے، اسلام تو قبول کر چکا ہے، یہ تیرے پاس اسلام کے پر عمل کرنے کی یاد دہانی کی دعوت لے کر آئے۔
کہ تیرا یہ رستہ نہیں ہے جس رستے پہ تو چل رہا ہے۔ تو صحابہ اکرام کی دعوت مدینہ منورہ میں آ کر بدل گئی تھی، وہاں دعوت کے پیچھے تلوار آ گئی تھی کہ یا تو کلمہ پڑھو یا اسلام کے متحد زندگی گزارو، مسلمانوں کو حوالے حکومت کرو، یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 72 لشکروں کو روانہ فرمایا، انہیں عربی میں سریہ کہتے ہیں، کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس شریک نہیں ہوئے، بلکہ صحابہ اکرام کو بھیجا جا کر دعوت دے کے آؤ، اور اس دعوت کے پیچھے تلوار تھی۔ اور 27 سے 28 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود میدان جہاد میں نکل کر آپ نے جہاد فرمایا۔ کتنا امت کا ایک بہت بڑا طبقہ جہاد کا ہی منکر ہے، قتال کا ہی منکر ہے۔ قرآن کی 558 آیات اللہ نے جہاد کے بارے میں نازل فرمائی۔ سورۃ محمد کا دوسرا نام سورۃ القتال ہے۔ ہزاروں حدیثیں بخاری، نسائی، مسلم، ابو داؤد، ابن ماجہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاد کے متعلق موجود ہے۔ آپ کی پوری 8 سالہ زندگی جہاد میں گزری ہے۔ جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ کی وراثت میں کپڑے نہیں تھے، جائیداد نہیں تھی، آپ نے وراثت چھوڑی یہ تو 11 تلواریں تھیں، جنگی زریں تھیں، جنگی ٹوپی تھی، جہاد جس پہ فرمایا کرتے تھے وہ گھوڑے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زندگی کا حصہ اس عمل میں گزرا ہے کہ اسلام کی اشاعت کا دوسرا عمل وہ جہاد تھا۔ پہلے عمل کے ذریعے مسلمان 313 کے قریب کم و بیش اسلام میں داخل ہوئے، لیکن جب اسی دعوت کا انداز بدلا، اس دعوت کے پیچھے جب جہاد اور قتال کا حکم نازل ہوا تو فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اے نبی آپ دیکھیں گے کہ کس طرح لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو اسلام کی اشاعت کا دوسرا جو طریقہ اختیار کیا گیا وہ دعوت کا انداز بدلا گیا۔ پہلی دعوت کے پیچھے تلوار نہیں تھی، انتقامی صورت نہیں تھی، صبر آپ علیہ السلام مکی زندگی میں صحابہ کو صبر کی تلقین کرتے رہے، جتنا بھی ظلم و ستم ہوا صبر کرو۔ جب 13 سال صبر کے ساتھ گزرے پھر آگے جا کر حکم نازل ہو گیا کہ اب صبر کا پیمانہ تو لبریز ہو چکا ہے، اب آگے والا کام شروع کر دو۔ پھر قرآن کی آیات نازل ہوئی اور پھر اسلام کا سب سے عظیم الشان اور سب سے پہلا بڑا مارکا جو بدر کے میدان میں سجایا گیا، پھر دنیا نے دیکھا، پھر قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں کہ کس طرح اللہ نے عالم کفر کو شکست دی اور 313 نہتے کمزور مسلمانوں کو اللہ نے فتح سے ہمکنار کیا۔ اور اللہ نے اس غزوے کا تذکرہ قرآن میں بڑے والہانہ انداز میں فرمایا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، مسلمانوں دیکھو تم کمزور تھے، اللہ نے تمہاری مدد کی، تم 313 تھے، تمہارے پاس 70 اونٹ تھے، 2 گھوڑے تھے، 8 تلواریں تھیں، مقابلے میں آنے والا لشکر 1000 کا لشکر ہے، 700 ان کے پاس اونٹ ہیں، سینکڑوں ان کے پاس گھوڑے ہیں، سینکڑوں ان کے پاس تلواریں ہیں، بڑا اسلحہ اسباب موجود ہیں، بڑا انہیں اپنے اس اسلحے کے اوپر، اس طاقت کے اوپر، اس تلوار کے اوپر ناز تھا کہ آج تو مسلمان کچلے جائیں گے، آج تو اسلام کا نام مٹا دیا جائے گا۔ آج ابو جہل کہہ رہا تھا کہ آج ہم فتح کا جھنڈا مدینہ میں بھی لہرا کے آئیں گے، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ میری موت کا وقت تو لکھا جا چکا ہے۔ اللہ اوپر اور تدبیریں کر رہا، ان کی تدبیریں زمین پر اور ہو رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع فرمایا، کیونکہ اللہ نے بتا دیا تھا کہ 2 لشکروں میں سے ایک لشکر سے آپ کا مقابلہ ہونے والا ہے۔ ایک لشکر مکہ سے روانہ ہو چکا ہے اور ایک لشکر مکہ والوں کا مال لے کر شام سے آ رہا ہے۔
اب اس مال والے لشکر کی حفاظت کے لیے ابو جہل کا لشکر مکہ سے روانہ ہو چکا ہے، 2 لشکر آ رہے ہیں۔ اگر آپ کا مقابلہ ابو سفیان کے لشکر سے ہو جائے تو مال غنیمت آ جائے گا، بڑا مال ان کے پاس موجود ہے، اور ابو جہل کے لشکر سے بھی مقابلہ ہو سکتا ہے، وہاں شہادت، وہاں غازی، وہاں اجر و ثواب کے وعدے ہیں، اخروی بڑی نعمتیں ہیں۔ تو مسلمان دونوں لشکروں سے مقابلے کے لیے تیار تھے، نہتے ہونے کے باوجود۔ آپ نے صحابہ کو جب جمع فرمایا مشورہ دو کہ 2 لشکروں میں سے کسی ایک سے مقابلہ ہو سکتا ہے، تمہارا کیا پروگرام ہے؟ صحابہ کی ایمانی تقریریں، پھر صحابہ کے لیے آپ کی زبان مبارک سے دعائیں، سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے، حضرت عمر کھڑے ہوئے، حضرت مقداد بن اسود کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ جیسے آپ حکم دیں گے ہم کود جائیں گے، ہم پیچھے نہیں رہیں گے، ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں کہیں گے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اے موسیٰ تم جاؤ، تمہارا رب جا کر لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نہیں جاتے، تم لڑو تمہارا رب لڑے، ہم ایسے نہیں کہیں گے، ہم میدانوں میں کود جائیں گے، جو حکم دیں گے ہم پورا کریں گے، آپ ہمارے بارے میں بے فکر ہو جائیں کہ ہم ایک قدم بھی پیچھے ہٹ جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اور بولے، اصل میں حضور کے دل میں تھا کہ انصار میں سے کوئی بولے، یہ تو مہاجر تھے کہ جنہوں نے محبت بڑے خطوط لکھے، محبت بڑے انداز میں مدینہ منورہ آنے کی ہمیں دعوت دی ہے، انہیں انصار کہا جاتا ہے۔ انصار میں سے کوئی کھڑا ہو کر تقریر کرے، وہ بتائے کہ ان کے کیا پروگرام ہے۔ تو صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ سمجھ گئے کہ حضور ہماری رائے لینا چاہتے ہیں، انہوں نے بڑی ایمانی جذبے والی تقریر کی، رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے ان کے لیے دعائیں نکلنی شروع ہو گئی کہ یہ بھی میرا ساتھ دینے کے لیے مکمل تیار۔ تو رمضان کا مہینہ 17 تاریخ یہ 313 کا لشکر لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان کی طرف نکل پڑے، اور وہاں جا کر آپ سجدے میں گر گئے، فرمایا اے میرے اللہ پوری جمع پونجی لے کر تیرے سامنے آ گیا، میری تو یہی ساز و سامان ہے، یہی میرا خزانہ ہے، اگر آج یہ ختم ہو گئے تو تیرا نام لینے والا زمین پہ کوئی نہیں رہے۔ حضرت ابو بکر کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کی بات کو سن لیا ہے، آپ کی دعا قبول ہو چکی ہے، آپ مطمئن رہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونگ آئی، بیدار ہوئے، اور ابو بکر خوشخبری ہو وہ جبرائیل آ چکا ہے، 1000 کا لشکر لے کر آیا۔ پھر ہوا چلی، فرمایا دیکھو تیسرا لشکر آ چکا ہے، اللہ نے میکائیل کو بھیجا ہے، 1000 لشکر لے کر آیا۔ پھر ایک ہوا چلی، فرمایا اب تیسرا لشکر آیا ہے، 3000 فرشتے اللہ نے نازل کر دی بدر کے میدان۔ فرشتہ تو ایک ہی کافی تھا، لیکن مسلمانوں کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے کہ اللہ نے اتنے 1000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد فرمائی ہے، وگرنہ فرشتہ تو جبرائیل اکیلا ہی کافی تھا۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب فرشتوں کی آمد آپ نے دیکھی اور بدر کا میدان لگا، اور آپ نے 3 لوگوں کو بھیجا، وہ تینوں مہاجر نہیں تھے، مکے سے نہیں آئے تھے، عبداللہ بن رواحہ تھے، حضرت معاذ تھے، معوذ تھے، ان کو بھیجا۔ تو مقابلے میں نکلنے والے مشرکین کے بڑے سردار تھے، ولید، عتبہ، شیبہ، یہ کہنے لگے کہ اے محمد ان لوگوں کو ہمارے مقابلے میں نہ بھیجو، ہماری ٹکر کا بندہ بھیجو، ہمارے مقابلے میں بندہ بھیجو۔ تو حضور نے فرمایا علی کھڑے ہو جاؤ، خاندان رسول، اہل بیت، یہ نہیں کہ نبی اپنے خاندان کو پیچھے رکھے دوسروں کو آگے کرے، نہیں، اپنے لخت جگر کو حضرت علی کو کہا کھڑے ہو جاؤ، اپنے سکے چچا حضرت حمزہ کو کہا کھڑے ہو جاؤ، حضرت عبیدہ تم کھڑے ہو جاؤ، تینوں کو مقابلے کے لیے روانہ کیا۔
اپنے خاندان کو اسلام کے لیے پیش کیا ہے، اسلام کی اشاعت کے لیے خاندان رسول کا خون لگا ہے، اہل بیت ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہیں۔ اسلام ایسے نہیں ہم تک پہنچ گیا کہ آج ہمیں ماں کی گود میں کلمہ نصیب ہو گیا، اس کے پیچھے صحابہ کی اور اہل بیت کی بڑی قربانیاں ہیں۔ یہ ہے انصاف، یہ ہے اسلام کی اشاعت کا طریقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کو جب بدر کے میدان میں سب سے پہلے نکالا تو اللہ نے ایسا ایمانی جذبہ نصیب فرمایا۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی کی تلوار سے 2 کفار کے سردار کے سر قلم ہو گئے، وہ تو وہی ڈھیر ہو گئے۔ یہ پہلی ضرب تھی، کفار کو بتایا گیا کہ آج تمہاری شکست ہے، آج مسلمان کی فتح ہے۔ یہ کیوں ہو رہا تھا؟ مسلمان میں ایمان کا جذبہ موجود۔ مدینہ کی گلیوں میں آواز لگی، حی علی الجہاد، حی علی الجہاد، آؤ جہاد کی طرف، کون تیار ہے؟ صحابہ جوک در جوک اللہ کے نبی کے سامنے جمع ہو گئے۔ 2 معصوم بچے، ان کے کان میں آواز پڑی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے بلا رہے ہیں۔ حضرت معاذ اور معوذ اپنی ماں کے پاس دوڑے، ماں ہمیں بھی جہاد میں جانے کی اجازت دو۔ ماں نے کہا تم تو بچے ہو، تم کیسے جاؤ گے؟ انہوں نے کہا آپ اجازت دے دیں، رسول اللہ سے اجازت لینا ہمارا کام ہے۔ ماں نے کہا تمہیں اجازت ہے۔ مائیں بھی بڑے ایمانی جذبے والی تھی کہ اللہ کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کرنا چاہتی تھیں، قربان ہوتا دیکھنا چاہتی تھی کہ میں بھی کل اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاؤں کہ میرے بیٹے نے بھی اسلام کی خاطر قربانی دی۔ ایک آج کی ماں ہے جو اسلام کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجنے کے لیے تیار نہیں۔ بیٹا چلا جائے اللہ کے راستے میں، وہ گھر میں روتی رہتی ہے، اور بیٹا چلا جائے امریکہ میں، یورپ میں، برطانیہ کا ویزا آ جائے تو گھر میں دھیگے پک رہی ہوتی ہے۔ یہ فرق کیوں ہے کہ دل پہ دنیا کی ڈالروں کی محنت ہو چکی ہے، پاؤنڈ کی محنت ہو چکی ہے، مال کی محنت ہو چکی ہے۔ تو ماں یورپ میں 10 سال کے لیے جدائی برداشت کر سکتی ہے، 3 دن کے لیے اللہ کے راستے میں جانے کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی، 40 دن برداشت نہیں کر سکتی، سال کے لیے برداشت نہیں کر سکتی۔ کیوں ہے؟ یہ بھی تو مائیں تھیں، ان کے بھی تو بیٹے تھے، ان کے دل میں بھی ایک بیٹے کی شفقت اور محبت تھی۔ ایک 15 سال کا ہے، ایک 11 سال کا ہے، دونوں رسول اللہ کی خدمت میں پہنچ گئے۔ یا رسول اللہ ہم بھی جانا چاہتے ہیں۔ فرمایا تم نہیں جا سکتے، تم تو چھوٹے ہو۔ بڑی انہوں نے کوشش کی، پنجوں کے اوپر کھڑے ہو رہے تھے، پنجوں کے بال کھڑے ہو رہے تھے تاکہ بڑے شمار ہوں، لیکن رسول اللہ کی نظر پھر بھی پڑ گئی۔ آپ نے فرمایا کہ چلو ایسے کرتے ہیں، بڑے کو اجازت دے دیتے ہیں، چھوٹا ادھر رہ جائے۔ تو وہ تو رونے لگا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے بھی جانا ہے۔ اللہ کیسا ایمانی جذبہ تھا۔ تو یہاں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے بھیجتے، کہتے ابھی چھوٹا ہے، 10 سال عمر ہو چکی ہے، ابھی چھوٹا ہے، مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتا۔ ماں کہتی پتہ نہیں رستے میں کچھ ہو جائے گا۔ اتنا ایمان کمزور ہے۔ تو اس چھوٹے نے کہا یا رسول اللہ آپ ہماری کشتی کروا لیں، دونوں بھائیوں، اگر میں جیت گیا تو پھر مجھے بھی لے جائیں۔ آپ نے فرمایا چلو کشتی کرو۔ تو چھوٹا اپنے بڑے بھائی کے کان میں کہنے لگا تیرا کام تو بن گیا، میرا بھی بننے دے، نیچے گر جاؤ، میں اوپر ہو جاؤں گا، جیت جاؤں گا، مجھے بھی اجازت مل جائے گی۔ یہ تھا ایمانی جذبہ۔ یعنی یہ بات بتا رہی ہے کہ وہ جان نہیں چھڑانا چاہتے تھے اللہ کے حکم سے، دلی طور پہ ان کا اتنا ایمانی جذبہ تھا۔ یہاں کسی سے بات کریں اس کے پاس تو 100 بہانے ہیں، کوئی دکان کی بات کرتا ہے، کوئی زمین کی بات، کوئی فلاں کئی بہانے، دنیا کے کام کے لیے بہانے ذہن میں نہیں آتے۔ دین کی بات کرو کہ بھائی دین سیکھنے آ جائیں، ہمارے یہاں پہ دین سکھایا جاتا ہے، ہفتے میں 2 دن کلاس ہوتی ہے، 3 دن ہوتی ہے، اس دن بیان ہوتا ہے، آپ تشریف لایا کریں۔ وہ کہتے ہیں میری مصروفیت بڑی ہے، میں یہ کرتا ہوں، میں 40 بہانے سامنے پیش کر دیں۔ دنیا کے کام کے لیے کہا جائے تیار ہے، 100 بار عذر ختم ہو جاتا ہے۔ صحابہ دل سے تیار ہوتے تھے اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے۔ تو چھوٹا اوپر ہو گیا، بڑا نیچے گر گیا، تو چھوٹے کو بھی جانے کی اجازت مل گئی۔
یہ بچوں کا جذبہ سنا رہا ہوں کہ صحابہ کے بچوں کا اتنا ایمانی جذبہ ہوا کرتا تھا. جب یہ دونوں بچے بدر کے میدان میں پہنچے ہیں، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں یہ میرے پاس آئے، کہنے لگے یا عم این ابو جہل، اے چچا جان ابو جہل کون ہے؟ میں نے پوچھا بیٹو ابو جہل کو تم نے کیا کہنا ہے؟ کہتے ہیں ہمیں پتہ چلا ہے رسول اللہ کا سب سے بڑا دشمن ہے، آج ہم نے اسے قتل کرنا ہے، ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، میرے نبی کی شان میں نازیبہ کلمات کہتا ہے، آج ہم نے اس کا سر قلم کرنا ہے. کہتا فرماتے میں دیکھنے لگا، میں تو غیر محفوظ ہوں، بچے میرا ساتھ کیا دیں گے، کہیں کافر میرے اوپر حملہ نہ کر دیں. کہتا ابھی اسی دوران میرے سامنے ابو جہل آیا، میں نے دو بچوں کو کہا یہ ابو جہل ہے، یہ باز کی طرح لپ کے اور ابو جہل کو جا کے ڈھیر کر دیا. ابو جہل کا بیٹا آیا اکرمہ، اس نے ایک بچے کے ہاتھ پہ تلوار لگائی، ہاتھ کٹ گیا، لیکن ایمانی جذبہ ختم نہیں ہوا، ابو جہل ڈھیر ہو گیا. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رسول اللہ کو اطلاع دی گئی کہ یا رسول اللہ دو بچوں نے ابو جہل کو ڈھیر کر دیا ہے. تو آپ نے فرمایا عبداللہ بن مسعود سے عبداللہ جاؤ جا کر دیکھو مر چکا ہے یا نہیں مرا، اگر نہیں مرا تو اس کا کام تمام کر دو. عبداللہ بن مسعود فرماتے جب میں گیا تو زندہ تھا، تو میں نے اس کی گردن پہ تلوار چلانے لگا، مجھے کہنے لگا کہ میری گردن کو ذرا اونچا کر کے تلوار چلانا تاکہ پتہ چلے کہ قوم کا سردار مرا پڑا. تو میرے نبی نے فرمایا ایسا جابر، ایسا متکبر میری امت کا فرعون تھا کہ مرتے وقت بھی تکبر نہیں بولا. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں نے اس کی گردن پہ تلوار چلائی اور اس کا کام تمام کر دیا. تو بدر کا میدان 17 رمضان المبارک کو لگایا گیا اور کفار کو بتایا گیا کہ کس طرح اللہ کی مدد ایمان والوں کے ساتھ اترتی ہے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم سچے ایمان والے ہو اللہ تمہیں ہی غلبہ عطا فرمائے گا. لیکن ایمان سچا ہونا چاہیے، ایمان کامل ہونا چاہیے، دنیا کی محبت سے دل پاک ہونا چاہیے. میرے نبی نے فرمایا ایک وقت آنے والا ہے کافر تمہیں ختم کرنے کے لیے ایسے اکٹھے ہو جائیں گے جیسے کھانے والے دسترخوان پہ اکٹھے ہوتے ہیں. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی؟ فرمایا نہیں، تعداد بھی زیادہ ہوگی. فرمایا پھر کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا مسلمانوں میں وہن کی بیماری پیدا ہو جائے گی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہن کی بیماری کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا سے محبت کریں گے موت سے نفرت کریں گے. دنیا سے محبت کریں گے موت سے نفرت کریں گے تو جہاد کی طرف ان کے قدم نہیں اٹھیں گے. یہ بیماری انہیں میدانوں کا رخ کرنے سے روکے گی، ایمانی جذبہ ختم ہو جائے گا. ایسے یہ دیکھ لیں ان حالات کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا. یہ آپ کے سامنے ہے، دنیا کے کافر متحد ہو کر مسلمان کو ختم کرنے کے لیے، اسلام کو ختم کرنے کے لیے متحد ہو چکے ہیں. مسلمان ابھی تک تفرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، مسلمان ابھی تک ایمانی جذبے سے خالی ہیں. اسرائیل آئے دن فلسطین پر بمباری کرتا ہے، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا ہے. سوائے 2 حکمرانوں کے کسی کو بولنے کی جرت ہوئی ہے؟ کیوں؟ 56 اسلامی ممالک دنیا میں موجود ہیں، 56 سے زائد اسلامی ممالک دنیا میں موجود ہیں. کسی کے دل میں درد پیدا نہیں ہوتا کہ فلسطین کی بیٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کشمیر کی بیٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. کیوں درد نہیں اٹھتا؟ حرام کھا کھا کے، ظلم کر کے دل سخت ہو چکے ہیں، پتھر بن چکے ہیں، اور بولنے زبان ساتھ ہی نہیں دیتی کہ ہم ایمان کا کوئی جذبہ ہی اپنی زبان سے اس کا اظہار کر دیں، ان حملوں کی مذمت کر دیں. دنیا پکار رہی ہے، چیخ رہی ہے. مسلمانوں کا قبلہ اول 56 سال کے یہودیوں کے قبضے میں ہے، اور پرسوں انہوں نے 56واں سال پورا ہونے پر قبلہ اول میں جشن منایا ہے، اور نہتے نمازیوں کو، تراویح پڑھنے والے ایمان والوں پر گولیاں چلائیں. تو مسلمان خاموش کیوں ہے؟
اس لیے حب الدنیا وکراہیت الموت، موت سے نفرت کرتا ہے، دنیا سے محبت کرتا ہے۔ دنیا کے کاموں کے لیے، ڈالروں کے لیے، پاؤنڈ کمانے کے لیے سارے بہانے ختم، خوشیاں ہیں۔ کہتے میرا بیٹا کامیاب ہو گیا، میرا بیٹا کامیاب ہو گیا جی، ویزا باہر کا مل گیا، کامیاب ہو گیا، بڑی کامیابی زندگی گزار رہا ہے۔ پیسے کو کامیابی سمجھتے ہیں، پیسے کو، مال کو کامیابی سمجھتے ہیں، اور بیٹے کی زندگی میں دین آ جائے یہ کوئی کامیابی نہیں۔ باپ کو فکر نہیں کہ مجھ سے کون کون سا سوال ہونے والا ہے۔ تو ایمان والو، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر ایمانی جذبے کو بیدار کریں، وقت آنے پہ عزم کریں کہ انشاءاللہ وقت آیا، اللہ نے ہمت دی، توفیق دی، اللہ کے رستے میں نکل کر میدانوں کا رخ ضرور کریں۔ میرے نبی نے فرمایا جس کے دل میں ایمان جہاد کرنے کا جذبہ پیدا نہ ہوا، جب وہ مرے گا وہ منافقت کے اوپر مرے گا۔ جس کے دل میں کبھی لڑنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوا، جہاد کا شوق پیدا نہیں ہوا، اس کی موت منافقت کی موت ہے۔ کتنی سخت وعید ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا اگر جذبہ سچا ہو، اللہ کے راستے میں نکلنے کا جذبہ سچا ہو، نیت خالص ہو، شہادت کا شوق رکھتا ہو، بستر پر بھی مر گیا اللہ شہداء میں کھڑا کرے گا۔ جذبہ ہی ختم ہو گئے، شہادت کا شوق ختم ہو گیا۔ یہ بھی تو مائیں تھیں جو دودھ پیتا بچہ لا کر رسول اللہ کی خدمت میں پیش کر رہی۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا میں اس کو کیا کروں گا، اور میں اس کو کیا کروں گا؟ تو ماں بولی یا رسول اللہ آپ کی طرف تیر آئے گا، اس کو آگے کر دینا، یہ شہید ہو جائے گا، کل کو میں شہید کی ماں کہلاؤں گی، میدان محشر میں اعلان ہوگا یہ شہید کی ماں ہے۔ میں تو یہ جذبہ لے کر آئی ہوں۔ یہ جذبات تھے کن کے؟ ایمان والوں۔ آج بھی ضرورت ہے مسلمان کو اپنے اندر ایسا جذبہ پیدا کرنے کی۔ جب ایسی مائیں ہوتی ہیں پھر صلاح الدین ایوبی پیدا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام کے اس محکم اور قطعی فریضہ جہاد پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کبھی جہاد کو دہشت گردی نہ سمجھیں، کبھی جہاد کے بارے میں نفرت نہ ہو، کبھی جہاد کا انکار نہ کریں، کبھی جہاد کے بارے میں بحث نہ کریں۔ جہاد اسلام کا محکم اور قطعی فریضہ ہے۔ اس قرآن میں 558 آیات اللہ نے جہاد کے بارے میں نازل فرمائی، اور رسول اللہ کی سینکڑوں حدیث جہاد بیان فرما رہی۔ رسول اللہ کی 8 سالہ مدنی زندگی میدانوں میں نظر آتی، 72 مرتبہ صحابہ کو میدانوں کا رخ کرنے کے لیے بھیجتے ہیں، اور 28 مرتبہ خود تشریف لے جاتے ہیں، خود جنگی ٹوپی پہنتے ہیں، زرہ پہنتے ہیں، تلوار ہاتھ میں اٹھاتے ہیں۔ اور میرے نبی کے ناموں میں ایک نام ہے کہ جنگوں والا نبی، نبی الملاحم، جنگوں والا نبی، نبی القتال، لڑائی والا نبی۔ جب میرے نبی جہاد اور قتال سے اتنی محبت کرتے ہیں، کیا یہ ظلم نہیں ہے کہ آج کا کلمہ پڑھنے والا کہے جہاد دہشت گردی ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، اگر کچھ نہیں کر سکتے ہیں ان مجاہدین کے لیے دعائیں کریں جو میدانوں میں کھڑے ہیں، فلسطین میں کھڑے ہیں، کشمیر میں کھڑے ہیں، بوسنیا میں کھڑے ہیں، برما میں کھڑے ہیں، چیچنیا میں کھڑے ہیں۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ان کے لیے دعا ضرور کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں، اور اپنے رب سے کہہ سکتے ہیں یا اللہ اگر موقع دیا، طاقت دی، ہمت دی، وسائل دیے، اسباب دیے، ہم ضرور میدانوں کا رخ کریں گے، تیرے نبی کی اس سنت پر بھی عمل کریں گے، تیرے نبی کی اس زندگی پر بھی عمل کر کے دکھائیں گے۔ تو انشاءاللہ جب ہر نوجوان اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کرے گا تو انشاءاللہ بستر پر بھی مر گیا اللہ شہداء میں کھڑا کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ایمانی جذبہ نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share